नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मार्फत की बातें के अगले एपिसोड में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखलाक अहमद यूसुफ़ी साहब। आज का हमारा मौजू है कि हज बैतुल्लाह के जो रूहानी पहलू हैं और उसमें किस तरह की कुर्बानियाँ दी जाती हैं। उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो वतन की कुर्बानी दी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, और अपने हस्बैंड की जो है वो एक तरह से एक जुदाई बर्दाश्त की और कुर्बानी दी और अपने बच्चे के साथ अकेले हिजरत की। तो बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म पर। जब फिर उसके बाद जब बच्चे को पानी नहीं मिल रहा था तो किस तरह एक माँ ने कुर्बानी दी और दौड़ लगाई। हालांकि वो खुद भी बहुत प्यासी थी, लेकिन उनको अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फ़िक्र थी। और वो जो है वो कुर्बानी, वो जो जिद्दोजहद थी, सही थी, वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसको मुस्तकिल हज का रुकन बना दिया। और इस सही में हमारे लिए एक पैगाम है कि ये ज़िंदगी जो है ये कुर्बानी का भी नाम है और सही का भी नाम है। सही मुसलसल का नाम है। तो ये एक अलामत होती है कि हम वहाँ पे जाके सही कर रहे हैं, तो हमें अपनी जो ज़िंदगी है उसके अंदर भी सही और जिद्दोजहद करनी चाहिए। जिस तरह मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जी अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो कि मुजाहिदों की तरह कमर कस के रखते हैं। तो हर वक्त इंसान कुछ ना कुछ कर रहा हो। और उनका ये भी है जनाब सरफराज शाह साहब का कौल कि जो इंसान है वो कभी रिटायरमेंट नहीं लेता, और वो खुद भी मेरी इत्तला के मुताबिक कोई रिटायर नहीं हुए, बल्कि वो कुछ ना कुछ अपनी जॉब भी साथ साथ करते रहते हैं। तो और जब इंसान रिटायर हो जाता है, अपने काम काज छोड़ देता है, तो फिर उसको इधर उधर की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर लेती हैं, वरना इंसान बहुत फोकस्ड रहता है। और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी आखिर दम तक जो है वो कुछ ना कुछ करते रहे। वो पीएचडी के जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको वो सेशंस दिया करते थे, और जिसका उनको यूनिवर्सिटी पे करती थी। तो वो कुछ ना कुछ करते रहे आखिर दम तक। बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ कि हाथ पे हाथ धर के हाथ धर के फारिग बैठ जाएं। तो ये सही का जो एक पैगाम मिलता है हमें हज बैतुल्लाह से। फिर उसके बाद जो है वो अगली जो कुर्बानी थी वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से तो बेटे की कुर्बानी दे चुके थे वो अल्लाह ताला के हुक्म पे। और ये सिर्फ ये ऐसे किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नबी के लिए ख़ास है। और अंबिया में भी ऐसी कुर्बानी का सिर्फ और सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, किसी और नबी को ये हुक्म नहीं हुआ। तो ये जो हमारे यहाँ बाज़ नफ्सियाती मरीज़ उठ के कहते हैं कि जी मुझे बशारत हुई, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत होती है, इलाज करवाना चाहिए। लेकिन नबीउल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तो बिल्कुल एक अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह हुक्म था। और उसके वाज़ेह हुक्म होने की दलील यही है कि उस हुक्म पे ये एक आजमाइश थी, और अल्लाह ताला ने उस पे अमल दरामद खुद ही होने नहीं दिया। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब एक छुरी चलाई तो वो बेटे की जगह एक मेंढा या एक दुम्बा आ गया सामने, और उस दुम्बे को फिर कुर्बान किया गया। तो ये एक दुम्बे को जो है वो कुर्बान किया गया। तो ये फिर एक चौथी कुर्बानी है कि जब आप अपने माल की कुर्बानी देते हैं। अब आप एक जो है वो दुम्बा खरीद के तो उसको कुर्बान करते हैं, गोश्त को जो है वो आप गरीबों में तकसीम करते हैं। और फिर पांचवी कुर्बानी जो है वो अगर आप उसमें हज बैतुल्लाह की भी नीयत कर लें
تو پھر آپ اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں اور فرصت کے دن رات نکال کے تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقف ہو جاتے ہیں، اپنے آرام کی قربانی دیتے ہیں. آپ کو خیموں میں رہنا پڑتا ہے، اور پرانے زمانے میں تو خیموں میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل تھا. اب تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حکومت سعودی عرب کو، جنہوں نے بہت آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، اور آج تک وہ لوگ جو ہیں وہ حجاج کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس کا اجر دیتا رہے گا. بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں کہ حجاج کے لیے آسانی پیدا فرما رہے ہیں. اور میں اتنا دیکھ رہا تھا کہ جی بہت جو ہے وہ اتنا اس میں یعنی اتنے آرگنائز طریقے سے خیمے لگے ہوئے ہیں. جب ہم نے حج کیا تھا آج سے کوئی 31 سال پہلے، تو اس اتنا آرگنائز نہیں تھا. اس وقت کپڑے کے خیمے ہوتے تھے، اب تو انتہائی آرگنائز. اوپر جو ڈرون کی تصاویر سے پتہ چل رہا تھا کہ بہت سلیقے سے، اور 25 لاکھ لوگوں کو حج کی اجازت اس دفعہ ملی. پہلے بھی 20-25 لاکھ کے قریب ہو جاتے تھے، لیکن اس دفعہ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ مطلب پچھلا ریکارڈ بھی شاید ٹوٹ گیا ہے. بالکل ہی ہمیشہ اتنے کی ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ تھوڑے سے زیادہ تھے پہلے سے بھی. تو پھر اس میں اگر آپ ماں کی قربانی دیکھیں تو یہ ایک بہت پہلے میں نے نظم لکھی تھی کہ قربانیاں، کہ ماں اپنے بچے کے لیے کیا قربانی دیتی ہے. تو وہ ہے کہ جی میری ماں نے میری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں. یہ 2002 میں نے لکھی تھی اپنے والدہ کی وفات کے بعد، 1 سال بعد. تو میری ماں نے میری خاطر بہت قربانیاں دی ہیں، بہت سے درد جھیلے ہیں، بہت سے رت جگے کاٹے. یہاں میں لائبریری میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں، اور مجھے یہ یاد آتا ہے کہ پہلے بھی اسی کرسی پہ اکثر بیٹھتا تھا میں، مگر اس وقت امی کی دعائیں ساتھ ہوتی تھیں. میرا جب امتحان ہوتا تھا میرے ساتھ، ماں کی مامتا بھی نیند کو قربان کرتی تھی. محبت اور مودت کا نشان تھی وہ، سراپا عظمتوں کی داستان تھی وہ. خدائے پاک ان کے مرتبے کو رفتوں سے آشنا کر دے. آمین یا رب العالمین. تو انہی کلمات کے ساتھ میں پروفیسر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ہماری جو بات چیت ہے اس کے سلسلے کو آگے بڑھائے. پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی، آج آپ نے جو تمہید رکھی ہے وہ بہت سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں. میری خواہش تھی کہ یوم العرفہ غالباً مغرب سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے، تو حرمین الشریفین الکریمین میں یوم العرفہ اس کی شب ہے. فجر کے بعد میدان عرفہ کی جانب حاجی حجاج کرام جائیں گے. تو ہماری درخواست ہے جو بھی جن تک پیغام پہنچے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم ان کی آسانی کے لیے رب العزت سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسان کرے اس سفر کو اور منزل مقصود تک پہنچائے جس کے لیے وہ آگے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قبولیت انہیں عطا فرمائے. حج مبرور، ابراروں والا، بر والا، نیکیوں والا، مبرور نیکیوں سے، بر سے، ابرار سے. اللہ ابرار میں سے کر دے انہیں اور ہمیں بھی ہمارے گناہ معاف فرما دے. آج ڈاکٹر صاحب وہ پہلے پروگرام کی ہم بات کر رہے تھے کہ 17 جولائی 2022 کو پہلا پروگرام ہمارا جو ہے وظائف کی حقیقت پر ہوا. تو کم و بیش 21 دن کم ہے 12 مہینے میں. تو اس دوران میں ہم نے جیسا کہ درس غزالی میں ابھی آپ فرما بھی رہے تھے، تو وہ اپلوڈ ہو جائے گا دوستوں کے لیے، اس کو بھی سن سکتے ہیں کہ کیا نصیحت کا انداز ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے کیسے ہمیں پیغمبروں کے ذریعے اور والد کے ذریعے بیٹے کو سمجھایا، بیویوں کو سمجھایا. تو آپ نے جب والدہ مرحومہ کی یاد میں پروگرام ہو رہا تھا تو آپ نے وہ نظم اس برس والی بھی پڑھی تھی، یہ کلام بھی آپ نے پیش کیا تھا. تو میری خواہش تھی کہ آپ پیش کریں اور ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا جس میں قربانی کا عنوان ہے. تو آپ کا یہ والدہ مرحومہ کی یاد میں قربانی ہمارا حج کی طرف ہے.
مطلب ہمارا عنوان جو ہے وہ آج حج کا ہے. تو یہ حج کے حوالے سے جو آج کا پروگرام ہمارا ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ 9 ذی الحجہ یوم العرفہ، اس میں اس میدان میں جمع ہونے کی آپ کیا وضاحت فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میرے ذہن میں تو عرفانی پہلو یہ آتا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع، وہ آخری الوداعی حج یاد آتا ہے جس میں دنیا کو ہر قانون دے دیا گیا، عطا کر دیا گیا. آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ یہ بے شک خطبہ حجۃ الوداع میں بہت ایک عالمگیر پیغام دیا گیا انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، اور یہ کہ انسانی حقوق کا جو عظیم ترین چارٹر ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع پر ہی مبنی ہے کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم پر عرب کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور کوئی ایک دوسرے کا ناحق خون نہ بہائے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت و عصمت کا اور حقوق کا خیال رکھا جائے. ایک بہت اہم یہ ایک خطبہ تھا، اور میں حقیقی مساوات کا ذکر کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ہم جو ہے وہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو شاہد ہے وہ غائب کو جو ہے وہ اپنا یعنی وہ پیغام جو ہے وہ غائب تک پہنچا دے. شاہد کا مطلب ہے کہ جو حاضر تھے اس وقت صحابہ کرام، اور جو غائب ہیں کہ جو اس وقت وہاں موجود نہیں ہے، جو مسلمان، جو چاہے صحابی ہوں یا تابعی ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں. اور اسی طرح سے پھر یہاں سے حدیث کا بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ ایک نکلتا ہے، اور یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جی حدیث کو لینا چاہیے. جب قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، تو پھر ہمیں حدیث کو کا ہم انکار کیوں کریں، ہم کیوں ہیلے بہانے کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ جی ہم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں اور عالم کے کونے کونے تک پہنچائیں، ورنہ پھر ہم جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہم آنسریبل ہوں گے. جی پروفیسر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، والدہ مرحومہ کی یاد میں حج دوڑو اللہ کی طرف، ماں بھی دوڑی. مقصد دیکھیں اقامت دین. الوداع میں خطبہ میں چارٹر آف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، دنیا کے تمام قوانین دے دیے گئے، نظام عالم کے عدل کے لیے، انصاف کے لیے، ہر چیز دنیا کے لیے عطا کر دی گئی. آغاز دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ ماں دوڑ رہی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کتنی بار دوڑی چکر جو صفا اور مروہ کے درمیان؟ ایک سائیڈ کا ملائیں تو 7 بنتے ہیں. وہ 7 دوڑے. طواف ہم کرتے اینٹی کلاک وائز، یعنی ہاں جی، پیچھے کی طرف دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی ندا کی جانب ہم پلٹتے ہیں، دوڑتے ہیں. مطلب جی صفا جی مروہ میں دوڑ کا ایک ہے، اور یہ یہاں میں دوڑ کا لفظ جو بولا ہے وہ وقت کی دوڑ کے حوالے سے، ادروائز تو ظاہر ہے طواف میں ایک مردانہ وجاہت کا اظہار ہے، مگر اس طرح دوڑنا نہیں ہے ظاہر ہے جس طرح صفا مروہ کے درمیانی حصے میں اما حاجرہ کی طرح علیہ السلام. میں اس کو قرآن کی آیت سے ڈاکٹر صاحب جوڑنا چاہتا ہوں، پھر میں اس پہ آپ کی رائے لوں گا کہ
والدہ مرحوما کی یاد میں بار بار مجھے ایک ہی خیال آتا، ہم نے امی کی برسی تھی، آپ کی امی کی اما جان کی بھی برسی، اللہ تعالیٰ جن کی گزر گئی ہیں ان کے والدین گزر گئے، پردہ فرما گئے، درجات بلند کرے۔ حج کے موقع پہ جہاں اولاد کے لیے دعا ہے وہیں والدین کے لیے دعا ہے، گزرے ہوئوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے، اور جو آ چکے اور جو آنے والی روح ہیں ان کے لیے بھی اللہ۔ دیکھیں یہی ابراہیمی طریقہ ہے ملت ابراہیم کا۔ میں آیت جو پیش کر رہا ہوں اس میں بھی یہی مقصد ہے، لیکن میں اما ہوا کی، والدہ مرحوما کی یاد میں دوڑ جو ہے وہی اسماعیل جوان ہوتے ہیں والد کے ساتھ، کعبۃ اللہ تعمیر ہوتا ہے، ہم سوئے اور ہم دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں۔ اس دوڑنے کا، معرفت کی باتوں کا، جو ہم وظائف کا پہلا پروگرام کر رہے تھے اس میں بھی غالباً ابتدائی اقساط میں نے ایک ذکر کیا تھا یوم العرفہ کی تسبیح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے تمام انبیاء جو بھائی تھے ان سب کے اندر محبوب تسبیح حضور نے دعا فرمایا۔ ہم پچھلے پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے، دیکھیں یہ دعا تو ہے نہیں ہے ہمارے معنوں میں، جیسے سید سرفراز شاہ صاحب، سید واصف علی واصف شاہ صاحب، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، دیگر بزرگان دین جو ہے وہ فرماتے ہیں ان معنوں میں دعا نہیں ہے، لیکن حقیقی عربی معنوں میں اللہ کو پکارنا دعا ہے، ان معنوں میں دعا ہے۔ یہ بات میں نے پچھلے پروگراموں میں نہیں کی تھی، اس پروگرام میں جب یہ ذکر ہو رہا تھا حضور نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں 3288 ہے، 2746 ہے، سنن ترمذی میں 3585 ہے۔ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا قرار دیا، اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کلمہ قرار دیا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ، میں 3 دفعہ پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ڈاکٹر صاحب اس کو حضور نے فرمایا ہے بہترین انبیاء کی دعا۔ تو دیکھیں ہم جیسے کہتے ہیں نا، وہ مانگنے کو کہتے ہیں ہمیں یہ دے دے وہ دے دے، جیسے یوسفی مجلس دعا میں جی تم نے اللہ کے لیے کیا کیا بھائی، اب یہ دے دو وہ دے دو یہ دے دو وہ، ہماری فرمائشیں ختم نہیں ہوتی۔ بات وہی ہے، واصف صاحب کہتے ہیں اللہ سامنے آ جائے تو کیا مانگو گے، کہ من فلانی شے چاہیے نو سستے آئے۔ ہم نے ہمارا کرپٹ کر دیا ہندی کلچر نے، سامی کلچر نے، یہودی کلچر نے، نصرانی کلچر نے ہمیں کرپٹ کر دیا ہے کہ ہم اپنے مطلب کی چیزیں مانگتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ والی بات نہیں مانگتے، دیکھیں مانگیے یہ سب، حضور کی سنت کی دعائیں جتنی ہیں مانگیے، مگر جب تقرب کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو یہ فرمائشیں بیچ میں سے ہٹا کے اللہ سے اللہ کو مانگنا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ تسبیح جو ہے ہم نے یوم العرفہ کی بہترین تسبیح بہترین دعا، ہمارے ہاں پرسوں یہ وقت ہے، لیکن کل چونکہ عرب میں ہم حجاج کے ساتھ شریک ہو سکتے دعا میں، اس دعا میں جو بہترین دعا، اور ہم جب ادھر تصور کریں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں، حاضرت میں، اس میدان میں جس میدان میں سب روحیں پیدائش سے پہلے جمع کی گئی تھی، یہ وہی میدان، اور بعد میں بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے اگین اینڈ اگین۔ ڈاکٹر صاحب میں جو آیت جو ہے وہ سورہ زاریات ہے، 51 ہے سورہ کا نمبر، حیرت کی بات ہے 51، اور آیت ہے 50۔ اس آیت پہ علماء صوفیہ معرفت والے بہت زور دیتے ہیں۔ آج جو ہم نے عنوان جو ہے حج والدہ مرحومہ کی یاد میں دوڑو اللہ کی طرف، اس دوڑو اللہ کی طرف کی آیت کے یہ الفاظ اللہ کریم نے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، دوڑو اللہ کی جانب، میں اس کی جانب سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں۔ دیکھیں اللہ کا کلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی زبان میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہیں آپ انہیں ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی جانب۔ آج حج کا موقع، دوڑیں لگ رہی ہیں، یہ جو دوڑیں لگ رہی ہیں، اے عالم دین ہم سوال کرتے ہیں، اے علماء کرام، غیر پیغمبر کی تو
تقلید ہوتی نہیں ہے. تو یہ اما ہاجرہ دوڑی ہیں تو آپ بیچ میں سے مائنس کر کے دکھائیں. ہر رکن میں عبادات میں طریقے الگ الگ مسنون ہیں. یہ جو حج ہے یہ پوری دنیا کے ہر مسلک اور مشرق میں ایک ہے. اب یہ بھی کمال کی بات, یہ وحدت کی نشانی آخری. یہ میں خطبات کی جو بات کر رہا تھا, والدہ مرحومہ کی یاد, علامہ کی نظم ہے جس میں یہ تصورات تھے. آج ہم خطبات پہ بات نہیں کر رہے, آج ہم اقبال کے اس عارفانہ پہلو کی میں بات کر رہا ہوں. یہی باتیں علامہ نے ماں کی شان سے لی ہیں. ایک ماں ہی تو ہے جو بچے عزت نہیں کریں گے ماں باپ کی, والدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, دعا نہیں کریں گے, وہ کندھے نہیں جھکائیں گے اپنے, یہ جیسے اللہ نے کہا ان کو کندھوں کو جھکا اپنے والدین کی, اف تک نہ کر, اور رحمت کی دعا کر ربا یعنی صغیرہ, جیسے کہ انہوں نے ربوبیت کی شان کا اظہار کیا ہمارے بچپن میں جب ہم کسی قابل نہ تھے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب پہلو ہے اس آیت کے اندر, جو دوڑے لگانے کا کہا, اما ہاجرہ نے دوڑے لگائیں. ایک ماں کا بچے کی یاد میں دوڑے لگانا. ڈاکٹر صاحب صفا و مروہ شاعر اللہ کیسے ہو گئے, تھوڑا سا اس کی وضاحت فرما دیجیے. جی ویسا جس طرح سے ایک جو ماں کی سنت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی, اور یہی ہے کہ جد و جہد سے رب بھی جو ہے وہ جد و جہد سے ہی ملتا ہے, صحیح سے اور قربانی سے ہی ملتا ہے. تو اس لیے یہ اللہ کی نشانی ہے. یا عام طور پہ اپنی زندگی میں بھی ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آزمائش آئے تو گھبرائیں نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق, اس کی مشیت کے مطابق جد و جہد کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اپنی جد و جہد پر بھروسہ کرنے لگ پڑیں. اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس زوم میں آ جاتی کہ جی میں چکر لگاؤں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ لازماً کوئی نہ کوئی کنواں نکل آئے گا, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیتی, وہ کہتی کہ یہ میرے چکر لگانے کی وجہ سے ایسا ہوگا, اور اتنی زور سے پاؤں مارا جائے تو کوئی نہ کوئی پانی جو ہے وہ آ جائے گا. تو پھر ایسا نہ ہوتا. تو انہوں نے اپنی طرف سے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے صلا دیا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جی جس طرح سے آپ نے بالکل, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی محنت اتنی اس طرح سے نہ ہو لیکن اپنی طرف سے بیسٹ ہو. حضرت ہاجرہ نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے کر دیا اور وہاں پہ چشمہ نکال دیا. تو ہمیں ہمیشہ اپنی محنت پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر تکیہ کرنا چاہیے, لیکن اپنی محنت بھی پوری ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری محنت سے بڑھ کے پھر ہمیں جو ہے وہ اجر دے دیتا ہے اس چیز کا. کوئی شک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سورہ زاریات میں 51 ورس 50 آیا نمبر 50, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, تو یہ گناہوں سے واپس آ کے نیکی کی طرف دوڑو, واپس آؤ اللہ کی طرف دوڑو, دنیا سے آخرت کی طرف, حقیقی ایٹرنل لائف کی طرف دوڑو, نیکی کی طرف دوڑ کے آؤ, ابراہیم کے طریقے کی طرف, ملت ابراہیم کی طرف دوڑ کے آؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑ کے آؤ, سنت کی طرف دوڑ کے آؤ. یا تیزی سے بھاگ دوڑ تو کیا ہے, بھاگ دوڑ صحیح ہے جیسے آپ نے فرمایا, دوڑنے کے لیے جاری کا لفظ ہوتا ہے عام طور پہ, جو صرف دوڑنے بھاگنے کے لیے ہونا, کہ وہ شمس تجری لمستقر لہا, کہ وہ تو شمس جو ہے وہ دوڑ رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. تو ففرو تو ہوتا ہے فرار اختیار کرنا, تو کسی چیز سے دوڑنا, کسی مقام سے فرار اختیار کر کے دوڑنا, اس کو کہتے ہیں, یہ فرار ہے نا, ففرو فرار, تو وہ فرار اختیار کرنا. تو ہم نے اس سے ایک ہجرت کا وہ تعلق پیدا ہوتا ہے, جس طرح پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہتے ہیں, اور بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہم
گناہوں کی زندگی سے فرار حاصل کرتے ہیں اور بھاگ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ وہ بھاگنا ہے. اور پروفیسر طاہر قادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل ہجرت یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دوسری ہجرت نہیں کرنی. جب دوسری ہجرت کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہوتی ہے اور بعض اوقات مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہوتی ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا تعلق ہے بہت زیادہ، کہ جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہاں پہ آپ کو ہجرت کرنی ہے اور وہاں جانا ہے. وہ کوئی بھی لینڈ ہو سکتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ گناہوں سے جو ہجرت ہوتی ہے وہ اچھے اعمال کی طرف ہجرت ہوتی ہے اور ثواب کی طرف ہجرت ہوتی ہے. تو اس میں دوسری بات ہے کہ ایک تو آپ نے وضاحت بڑی خوب عرفانی پہلو کی فرمائی کہ اسکیپ یور سیلف، فلی ٹو اللہ. جی جی دامن بچا گیا، نہیں آپ نے کہا فرار اختیار کرو دنیا کے دھوکے کی زندگی سے، اللہ کی جانب بھاگو، حقیقت کی طرف. سائے کے پیچھے مت بھاگو، حقیقت کے پیچھے بھاگو، سایہ تمہارے پیچھے رہے، جیسے رومی اور سعدی کی حکمت ہے. بے تو شک. دوسرا پہلو اس میں بڑے مزے کے انی لکم، یعنی لفظی ترجمہ میں اس پہ کاغذ پہ لکھا ہے انی لکم، میں اس کی جانب سے، کوئی شک اس میں نہیں ہے، میں اس کی جانب سے من ہو. انی لکم تمہارے لیے، تم اتنے امپورٹنٹ ہو، تمہیں نکالا گیا اس امت اوسط کو. لتخرجکم للناس، تمہاری کوئی ذمہ داری تھی. تم بچے پیدا کرنے کے لیے جانوروں کی طرح نہیں، کتے بلے کی طرح پیدا کیے گئے. تمہیں اللہ نے اخرجت للناس، چن چن کے، جیسے آپ سبزی فروٹ چن چن کے ریڑی سے لے، اللہ نے تمہیں تمام امتوں میں سے جمع کر کے محمد رسول اللہ کی امت اوسط بنایا، معتدل، درمیانی اعتدال والی، لیکن ایک ڈیوٹی کے ساتھ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، منکرات، یہ ہے وہ دعوت. میرا خیال ہے پورا قرآن ڈاکٹر صاحب آپ پڑھ لیجیے، کوئی عرفان، کوئی معرفت، کوئی تقوی، کوئی عبادت نہیں ہے. حج بھی کیا ہے؟ اقبال نے جو جاوید نامہ کے آخر میں نوجوان کو خطاب کیا تھا، آج عرفہ کا دن عرب میں اور ہمارے یہاں 8 ہے، سٹارٹ ہوئی ہے، تو آج ہمارا منا جانے کا، یعنی ہم تو تصوراتی شریک ہے نا لوکل رویت کے حوالے سے، عید بھی لوکل رویت پہ، روزہ بھی لوکل رویت پہ، لیکن فی الحقیقت حجاج کے ساتھ تو اللہ نے ہمیں شریک کر دیا. اما ہاجرہ کی دوڑ یاد میں ہماری دوڑ ہے، ہم اس طرف سے اسکیپ ہو کے دوڑیں گے کہ گناہوں سے بچ کے ادھر دوڑیں. اللہ توفیق دے گا. وما توفیقی اللہ باللہ. سید حجویر علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ نے جو فرمایا. اقبال نے جاوید نامہ کے آخر میں کہا ہے، آخری خطاب با جاوید، یہ والی بات ففروا الی اللہ، کہ وہ تفصیل ہم پیچھے کر چکے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس موقع پہ، حج کے موقع پہ میں پروگرام میں کروں گا، تو وہ خطبات میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کر دیں گے تفصیل. جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا وہ یہ صرف 2 نقطے کہ حج اور جہاد، یہ نقلی جو نبی آئے تھے انہوں نے اس کو منسوخ کیا، اس سے توجہ ہٹائی. دنیا کا ان کا یہ نوجوان تجھے کوئی خطرہ نہیں، تیری صوم و صلات کلمہ سارا حج اور جہاد کے ساتھ ہے. آپ نے سائی کا لفظ فرمایا، جہاد کا، جہد کا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو دوڑ ہے ہماری اللہ کی جانب، اس میں سوال میرا آپ سے یہ ہے، حضور نے فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، نذیر مبین، I am a clear warner to you from him, to you from him. تو امت اوسط والا میں نے اشارہ اس لیے کیا کہ یہ نچوڑ ہے قرآن کا. اگر ہم نہیں کریں گے، برائیوں سے نہیں روکیں گے، پھر ہمارا یعنی جہاد باللسان ہے پہلا کمزور درجہ جو ہے، مضبوط تو ہاتھ والا ہے. چلے ہم سیکنڈ پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد دل سے برا سمجھنا برائیوں کو. اگر یہ نہیں ہے تو حضور نے فرمایا ایمان کا کوئی پہلو اس کے بعد نہیں ہے. جی تو ہم دل سے برائی کو برا، جیسے مغرب میں رہ رہے ہیں، آپ کو جو برا لگتا ہے سو لگتا ہے، نفس کو تو اچھا لگتا ہے. دیکھیں سچ ہے، ہمارے خوابوں میں ہمارے نفس کے اثرات، لیکن اس پہ شرع کی پابندی
اس کے لیے سزا نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات برا جاننا، اے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ دیکھیں نذیر و مبین والی بات تو حضرت ابراہیم ملت حنیفہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیا نا، اسی کعبے کو آباد کیا ہے، اسی کو خواہش سے لیا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارا تکنا بار بار آسمان کی طرف ہے محبوب، ہم تک رہے ہیں، ورنہ تو اس نے کلیئر بات کی فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ لیکن جب حضور کی خواہش نماز کے اندر پورا باؤٹر، کیا امتحان آزمائش، محبت والوں کی الگ، منافقین کی الگ، کفار کی الگ۔ یہ ڈاکٹر صاحب انی لکم منہ نذیر مبین، میں چاہتا ہوں آج کی معرفت کی باتیں، یہ حج اماں مرحومہ کی یاد میں دوڑنا، سائی، یہ ساری باتیں اس میں جڑ جائیں کہ اللہ فرماتے ہیں زاریات آیت نمبر 50 میں، یعنی 51 سورہ میں 50 51 50 5 5 5، وہ 4 3 4 ہم کرتے رہے، وہ 3 والا جو وطر والا ہے، اور جو 3 حج کے موقع پہ نمازوں کا ہو جانا، 5 کا 3 میں کنورٹ ہونا، زورین اور مغربین کا ہونا، مینا اور عرفہ اور مینا میں، وہ چیزیں غور طلب ہے، کچھ پہلو عرفانی حوالوں سے۔ وطر کا اللہ کو پسند ہونا، اس میں 2 نفل اور تیسرا وطر، وطر تو ایک ہی ہے۔ پھر یہ ساری باتیں، مغرب کا خاص ہونا، مغرب کے بعد اسلامی تاریخ کا شروع ہونا، یہ ساری چیزیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگلا ایسا انی لکم منہ نذیر مبین۔ اب اس پہ تھوڑی سی ہمیں روشنی ڈالیں کہ نذیر مبین کا کیا معنی بنتا ہے۔ حضور اکرم دوڑا رہے ہیں اللہ کی جانب، یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے آیت کا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آگے کیا انی لکم منہ نذیر مبین، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آگاہ کیجئے، جو خاص امت ہے، عام امت بھی نہیں ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، احسان، اللہ کو دیکھنا، نماز میں معراج مومن، یہ سارا، لیکن یہاں آ کے تو ہر چیز جمع ہو گئی ہے۔ تو حضور اکرم نے نذیر مبین ہونا اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے، کیا حج پہ اس کا پورا پورا اطلاق نہیں ہو رہا؟ ہم اس مہینے میں ایک نیت کریں کہ اللہ یہ 12واں مہینہ اسلامی، آخری مہینہ، اس کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت بھی دی، اور آپ کی ساتھ ہی ساتھ تصویر، جو ہے وہ خبردار بھی کیا، ڈرایا بھی کہ لوگ جو ہیں وہ باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بندے بن جائیں، بندگی صحیح معنوں میں بندگی اختیار کر لیں۔ تو حج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ایک تزکیہ نفس کے لیے حج کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ جو ہے، میں اس کو والدہ مرحومہ کی یاد میں اماں جان دوڑی ہیں۔ جی بے شک۔ علماء کہتے ہیں غیر نبی کی تقلید جو ہے نا، وہ میرا خیال توحید کے خلاف ہوتی، کچھ اس قسم کی باتیں ہم عالم تو نہیں۔ شیطان کو پیغمبر نے مارے پتھر، بیٹے کو پیغمبر نے لٹایا قربانی کے لیے، چھترا آ جی گیا، جی دبا آ گیا، ذبح ہو گیا، اللہ کی شان جبرائیل امین مداخلت ہو گئی اللہ کی جانب۔ یہ ڈاکٹر صاحب اماں حجرہ کو تو چھوڑ کے گئے تھے ویرانے میں، وہ جی پوچھتی رہی بار بار، مطلب میں نے کہتے تو تنہائی چھڑ کے جا رہے ہیں، غیر ذرا جس کو قرآن کہہ رہا ہے نا، زی ذرا بھی نہیں ہے، ایسے ویرانے میں، ایسے ٹیلے پہ۔ تو جب پوچھا، بار بار پوچھ رہی، 3 4 5 میل کا سفر اس میں داخل ہوئے کالے پہاڑوں میں، مکہ کے علاقے میں، انہوں نے فرمایا اللہ، تو انہیں خیال آیا، گمان گزرا، چھوٹا بچہ ہے معصوم، پینے کا پانی ایک مشکیزہ نہیں ہے۔ ذرا جی جی کربلا کا تصور کریں ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ وہ کتنی جو ہے نا یہ حسین شاندار آغاز اسماعیل سے اور انتہا حسین پہ، واہ، وہاں پانی کا مشکیزہ ایک ہے، وہ ختم ہو رہا ہے تو والدہ دوڑ رہی ہے، یہاں آ کے والدہ بھی نہیں ہے۔ تو عجیب مماثلتیں قربانیوں کی ہمارے ہاں ہے
کیا اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو حج کے لیے ٹریننگ؟ کیا علامہ اقبال نے یہی کہا جاوید نامہ میں کہ یہ جھوٹے جو مدعیان گزرے ہیں کذاب، یہ تمہیں اس سے دور کریں گے حج سے، اور انہوں نے یہی کیا ہے، پورے ان کی ایفرٹس کا نتیجہ ان فتنوں کا انکار حدیث ہوں یا جو بھی یہ جھوٹی میسنجری کا دعویٰ، اور یہ سارا یہ تمہیں حج اور جہاد سے دور کرتے۔ تو علامہ نے تو لا الہ کی تلوار سے جھوٹے معبودوں کو کاٹنے کا کہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم تعلیم بنیادی دیکھ رہے ہیں آج حج کی جو یاد میں، ڈاکٹر صاحب یہ قربانی جو ہے، بیٹے کو لٹا دیا تھا، پیغمبر کا خواب تھا، یعنی پیغمبر کا خواب وہی پہ مبنی ہے، تو بیٹے کو کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا میں بار بار دیکھ رہا ہوں، 3 راتوں سے بار بار دیکھ رہا ہوں۔ تو آگے سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ کو جو امر مل رہا ہے ابا جان، لیکن جو آپ اس سیکھا کی ہے پیروی قرآن کی کریں۔ آیت کا اس سے یہ معنی ملتا ہے، آپ کو جو امر ہو رہا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں۔ ماشاء اللہ۔ یہی غالباً آیت کا ترجمہ مفہوم میں اخذ کر پایا ہوں کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، فرما بردار پائیں گے۔ اور جو ہوا وہ سارے بار بار سنتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام وہ کر گزرے۔ انہوں نے کہا کہ مطلب آنکھوں پہ پٹی باندھنا، ہاتھوں پاؤں کا باندھنا، لٹا دینا اور پیٹھ کے بال لٹا کے کہ والد چہرے کو نہ دیکھ۔ یہ قربانی ڈاکٹر صاحب، اگر اللہ کا حکم وہی رہتا کہ تمہارا ایک ہی بیٹا پیدا ہو زندگی میں اور تم نے خاص عمر میں جا کے قربان کرنا ہے، کیا اللہ کے حکم کے آگے کسی کی سرتابی تھی؟ مسلمان کم ہو جاتے۔ چوری والے مجنوں تو ہم بہت ہے نا، یہ قربانی نہیں ہے نا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کار گزرے، اللہ نے جب چوری وہ چلا رہے تھے تو ریپلیس جبرائیل امین سے قدرت خاصہ سے اللہ نے کروایا۔ یہ آج جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں؟ ہم جانور کو ذبح کرتے کیوں نہیں سوچتے کہ اس ڈنگر کی جگہ ہمارا بیٹا ہوتا، ایک ہی ہوتا، 100 سال کی عمر ہوتی، 13 سال کا اسماعیل جو باپ کا سہارا بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اگر ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہماری ساری روحانیت، ہمارا سارا مذہب، ہمارا سارا کچھ، جی یہاں تو بالکل۔ دعوت کے کام پہ تک موت پڑتی ہے لوگوں کو کہ یار یہ کیا مشکل کمج نویں کمج پا دیتا ہے کسان، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ کوئی ذمہ داری ہے بھئی؟ اور جی ذمہ داری کیا؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم گورنمنٹ جابز کرو، تم پھیرو ٹورو اور بس دنیا سے گزر جاؤ۔ یہ بیٹے پہ جو چھری چلانا ہے، یہ قربانی، یہ آزمائش ڈاکٹر صاحب یہ کیا شو کرتی ہے؟ ہم اپنے نفس کے گھوڑے پہ، اونٹ پہ قربانی بے کے شک۔ لیے نہیں چلاتے۔ علامہ اقبال نے اونٹ کی مثال دی ہے، علامہ اقبال نے اونٹ کی مثال دی ہے سرار خودی میں۔ جی اس پہ اگر بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری، دیکھیں چھری چلانا ہے حضور نے کس انتہا پہ پہنچایا ہے، نہر کرنے کا، ون ہر، وہ جو نہر اونٹ کا نیزہ مار کے کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو میرے علم میں ہے 100 اونٹ، آخری وہی خطبہ حجۃ الوداع ہے، آخری میسج کیا ہے؟ 63 جتنی اپنی عمر مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن یہ بھی ایک خاص انڈیکیشن تھی، اعلان میں بھی فرما دیا شاید اگلے برس ہم نہ ملے، پہنچا دو، ذمہ داری بھی دے دی، وہی امت اوسط والی بات، دعوت حق والی بات بھی ہو گئی، بلغوا انی تو بات ہو گئی نا کہ ابلاغ تمہاری ذمہ داری ہے آج کے بعد، جو جی جی ہے موجود غیر موجود پہ، تو ہم آگے پھر ٹرانسفر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام نے، ہم اپنے نفس پہ نہیں چلاتے؟ ایک تو یہ میرا کوشچن ہے، اس کو تھوڑا سا کھولی عقدہ کشائی کیجئے، ہمارے دوست احباب اس کو سمجھے۔ حضور نے 63 تو اونٹ خود نہار فرمائے، باقی حضرت علی کو دے دیے کہ قربانی انہوں نے کی۔ 100 اونٹوں کی قربانی کوئی معنی رکھتی ہے؟ ہم اپنے نبی کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں آج؟ ہم اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے کیا قربانیاں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یاد کرتے؟ بے ہم شک۔ کیوں نہیں یوم العرفہ کا روزہ پچھلے سال اور حضور نے فرمایا اگلے سال کا ثواب ہے؟ میں کسی عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا، 30 کو کھانا کھلا دو، تمہارے 60 سال کی اگر عمر ہے تمہاری ساری خمیاں معاف ہیں۔ یہ اتنا آسان فارمولہ ہے، 30 غریبوں کو سحری اور افطاری یوم العرفہ کی کروا دو، حضور کی گارنٹی 2 سال والی ہے تو یہ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب دوسری میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں
پہلی کہ چھری چلانا ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا کہ ہم چھری چلائیں اپنی خواہش پہ اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یعنی غریبوں کو کھانا کھلائیں یوم العرفہ کا جس طرح ہے. تو یہ بھی ایک قربانی ہے پیسے کی. تو ہم یہ کیا کر سکتے ہیں اس پہ آپ اس پہ کیا ہمارے دوستوں کو پیغام دیں گے کہ وہ اگر بیٹا قربان کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے، اگر آرڈر وہی رہتا، امر وہی رہتا تو؟ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جی صاحب اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ سر تسلیم خم ہی کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان، بہت مشفق، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی امر ہوتا ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے قدرتی طور پہ، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک بیٹا جو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد ہوا اور وہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے لیکن وہ کسی وجہ سے فوت ہو گیا، تو پھر ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ آزمائش آتی رہتی ہے انسان پر. یعنی میں اس کو صوفیانہ منہاج جیسے غزالی فرماتے ہیں ذوق اور شوق، ہم اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. خواہشات ہیں، آزمائش ایک آنا دیکھیں زندگی میں رہتی ہیں ہماری بھی. ایک تو یہ ہے کہ فوت ہو جانا. ڈاکٹر صاحب ایک بچہ فوت نہیں ہوا، میرا سالہ ہے چھوٹا، یعنی بھائی جی ہے میرا، خالہ کا بیٹا ہے، سالہ بھی ہے، جی درویش ہے، ملانگ ہے، بوڑھا ہو گیا ہے. میں اس کو دیکھتا ہوں، مجھے خالو نے یسوع سر بھی ہیں فارن آفس میں رہے ساری زندگی، حقا لال کا کمایا، محنت کی، آدھی آدھی رات کو آتے تھے. فارن آفس کی جو ڈپلومیٹک ذمہ داری ہیں وہ سمجھتے وہ ادا کرتے رہے. بال سفید چاندی جیسا سار اور داڑھی لے کے واپس آ گئے ریٹائرمنٹ. آخری عمر میں آ کے وہ بیمار وغیرہ. مجھے انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا یار میں گزر جاؤں مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اس دیوانے کو تو ہوش ہی نہیں ہے میرے بیٹے کو، اس کا کیا بنے گا؟ میں ظاہر وہ چیز تو آپ بھی سمجھتے ہیں، جی بالکل. لیکن اللہ کا قانون تو اپنا ہے. حاجرہ کو کس نے سنبھالا تھا جب چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام؟ جب اللہ کا امر آ جاتا ہے تو ہمارے اوپر تو وہی نہیں آئے گی نا، ہمارے تو دل میں اچھا گمان آئے گا اللہ کی طرف سے. تو میں نے کہا حبیب الرحمان ایک تو نام ہے خالو کو، میں نے کہا اللہ کے حبیبوں نے کب سوچا آزمائش کیوں آتی ہے، جی اور آگے آزمائش کے نتیجے میں کیا ہوگا. کیا چھری چلاتے وقت سوچا تھا کہ یہ نہیں ذبح ہوگا؟ اللہ نے تو فرمایا کامیاب ہو گیا. تو یہ تلخ آزمائش تھی، یہ سخت آزمائش تھی جس سے تو گزر گیا. ڈاکٹر صاحب میں اس خالو والے واقعے سے قرآن کی آیت کی طرف ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. میں نہیں کہا، اللہ کی جب شان ہوتی وہ بات بھی وہ کمال کے انداز میں کرتا ہے. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ثمرات، نقص ثمرات کا ہے نا. تو یہ دیوانہ مجذوب ملنگ تو یہ جنت کا ٹکٹ، جیسے آپ سید سرفراز شاہ صاحب کا فرما رہے تھے، جنت کا ٹکٹ اللہ نے دیا ہوا ہے. لیکن اگر نہیں ہے خالو تو کیا وہ بچہ نہیں پلے گا؟ میں نے خالو کو کہا، میں نے کہا جی آپ کے والد آخر تک زندہ رہے میرے نانا ابو کی ڈیتھ تک، لیکن میری نانی اما میری والدہ کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی. 8 بہن بھائی پلے کہ نہیں پلے؟ سب کے سب اپنے مکانوں کے مالک ہوئے، اپنے پلازوں کے مالک ہوئے، فارن آفیسز میں جاب کی، جاپان تک پہنچے، تیونس تک پہنچے. کیا تبلیغ میں تھے جمیل ماموں، جمیل تنولی صاحب، پوری دنیا کتابیں لکھی انہوں نے، ہر جس ملک پہ سفر کیا، شام، تیونس، مطلب لکھتے چلے گئے. بچپن سے میں جو بولتا ہوں انہوں نے پہلی تقریر مجھے سکھائی تھی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. میرے والد صاحب سے 1 مہینہ پہلے وہ تبلیغ پہ گئے، فجر کے وقت تہجد کے ٹائم وضو کرتے ہوئے دم نکل گئے، جان جانے افری کے سپرد کر دی. چکوال سے میت آئی. ہم تو کہتے ہیں یہ مجاہد ہے بندہ، کوئی جس راہ پہ لگا ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پیلے رنگ کی کوئی پگڑی پہنے، کوئی سبز رنگ کی، کوئی سفید، کوئی
کوئی سیاہ کوئی جو مرضی رنگ صبغت اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ تو ڈاکٹر صاحب حضرت ابراہیم والا ملت حنیف والا رنگ ہے ہمارا, ہم نے تو ہر اس چیز کو دیکھنا ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے سنبھالتا کون ہے, یہ ڈاکٹر صاحب جو اللہ نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. نقص ثمرات سے یہ ساری چیز, اس میں آخر میں کیا ہے, وَقَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں تو اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جیسے کہتے ہیں, تو یہ ابتلا ہے, مصیبت ہے, آزمائش ہے, ٹیسٹ ہے, امتحان ہے. وہ اشفاق بابا جو لکھا تھا من چلے کا سودا, تو من چلے کا سودا کیا ہے, وہ یہ کہتا مطلب مور لگے گی, پہلے صاف کیا جائے گا پلیس کو, کاغذ کو, اس کے اوپر مور کی جگہ بنا کے پھر مور لگائی جائے گی. تو یہ آزمایا جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنے نواسوں کا, اپنے خاندان کا, قریبی تھے نا جو مخالفتیں کر رہے تھے, ان سارے آزمائشوں سے آخر گزرے. ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈاکٹر صاحب خاص پہلو ہے آزمائے جانے کا, اس میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, نمرود کو کے ساتھ ایک مقابلہ ہوا. اگر آپ کی تصویر آ جائے تو میں آئی کنٹیکٹ کے ساتھ ذرا, اس پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, ظاہر قرآن میں مین پوائنٹ عید الاضحیٰ کا ہے ہمارا. فرعون جیسا نمرود تھا, فرعون جیسا مغرور نمرود تھا, خدائی کا دعوے دار. نمرود کو جب مکالمہ ہوا, میں مختصر کرتا ہوں, ظاہر آپ اس کے جو ایکسپیکٹڈ ابلاغ کا پہلو ہے معرفت کی باتوں میں, عرفانی پہلو, آپ اس پہ نوسس پہ, اس پوائنٹ آف ویو پہ روشنی ڈال سکے. نمرود کے مقابلے میں جب انہوں نے کہا سنا ہے تو کوئی نیا رب لے کے آ گیا, یعنی بتوں کے مقابلے میں, پہلے تو وہ ہوا نا سین کہ سارے بت توڑ کے بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا. وہ تو ایسٹیٹیکل سینس کی انتہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. بابا ابراہیم کوئی معمولی بات نہیں کرتے تھے. کتابوں کے خدا میں تو حضرت ابراہیم ہی کی اولاد میں سے یہودیوں نصرانیوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کا بیٹا لکھ دیا پیغمبروں کو, نعوذ باللہ. بابوں نے بتایا کہ نہیں, اللہ کون ہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے پتہ چلتا ہے. اسماعیل علیہ السلام, اماں ہاجرہ, بابا یہ نہیں, اماں بھی بہت کچھ بتاتی ہیں. والدہ مرحومہ کی یاد میں یہ صفا اور مروہ میں دوڑنا, نکال دو نا اس رکن کو, پتہ چلے حج عمرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سب کچھ کتابوں میں نہیں ہوتا, بابوں میں بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال بابا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا ہاں, انہوں نے اپنے والد کو بھی کہا تھا, جنہوں نے کہا تھا نکل گھر سے, کہ اے ابا, وہ علماء کہتے ہیں, چچا کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے جو بھی, واز the guardian, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم شیطان سرکش کی راہ پہ نہ چل جاؤ. تو آگے سے انہوں نے کہا تم ہمارے خدا ہو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا, گھر بار گیا, آزمائش ایک آئی, ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے. ابراہیم علیہ السلام فلسفی نہیں تھے, صوفی تھے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. ولی ہوگا پہلا درجہ ہے نا, ولی پرائمری ہے. جیسے سید سرفراز صاحب نے ابھی یوکے کے دورے میں کہا فقیر پہلا کیٹیگری ہے, پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے صوفی اور تیسرے صوفی کی کیٹیگری اور چوتھے پیر کی بتائی. ہم ہر ایک کو پیر بنائے بیٹھتے ہیں, مطلب جس نے اولیاء بنا لیا تو بس وہ پیر ہو گیا, ایسا نہیں. اس طرح تو سارے مومن بنے پھرتے تھے. اللہ نے کہا نہیں, مسجد زرار میں بیٹھ کے کتابوں اور بابوں کی باتیں کرنے والے صوفی نہیں ہوتے, وہ اس کے دشمن ہوں گے, کیونکہ وہ اسلام کے اور روح کے دشمن ہوتے ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب امتحان کا اگلا موقع آیا, بت توڑ دیے اور کہا کہ اس بڑے سے پوچھو نا, ایسٹیٹیکل سینس یہ, اس بڑے والے سے پوچھو نا. کندھا دیکھو, جس چیز سے سب خداؤں کو قتل کیا, نعوذ باللہ, ان کے جھوٹے خداؤں بتوں کو, قاتل کے تو پاس ہتھیار ہے نا. انہوں نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے تو, یہ بھلا سنتے ہیں, یہ بھلا پوچھو, یہ بھلا بولتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایتھیٹیکل سینس میں کہا جد بول دے ہی نہیں, پھر تو اسی انہوں نے خدا کے نہیں منتے, پھر توڑیاں فریاداں کے نہیں پوریاں کرن گے, توڑیاں منتا چڑھاوے کے نہیں قبول کرن گے. انہوں نے اپنے انداز میں ان کو واضح کیا, تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ مان گے اس بات کو. اگلے لمحے ان کے نفس آیا, انہوں نے کہا مارو اس کو, یہ تو ہمارے بتوں سے بہت اجداد کٹا رہا ہے. یہ شیطانی پہلو تھا جو جس پہ
اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہاں یہی نوجوان ہے جو باتیں کرتا تھا. اب جو آزمائش ہے وہ اس سے بھی بڑی بڑھ گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب بیٹے والی آزمائش سے تو بڑی یہ آزمائش نہیں تھی نا, اپنی جان پہ کھیلنا تھا, یہ تو اپنی جان پہ کھیلنا تھا. میں آج کوئی شعر علامہ اقبال کا یا پیش نہیں کر رہا, ساروں کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگایا اللہ کے لیے. انہیں یقین تھا میرا مولا مجھے بچائے گا, میرا مولا کام آئے گا, وہ میرا ولی ہے, وہ مجھے روکے گا. تو یہاں آ کے تو انہوں نے بات کو بالکل واضح فرما دیا اور کلیئر کر دیا کہ کس طرح جب اس نے کہا نمرود نے کہ کون ہے رب, تعارف ذرا کراؤ. یہ میں مختصر آیات کو اپنے انداز میں عرفانی پہلو سے کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب شاید مغرب کے لیے نکل رہے تو میں پھر وہ کیمرے کو ادھر ایڈجسٹ کر لیا اور بات کو بھی ڈائریکٹ کر رہا ہوں. ظاہر آپ ان سے پوچھ نہیں سکے, ان کا امامت وغیرہ کا ذمہ داری بھی کچھ ہے, تھوڑی سی قریبی مسجد بنائی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کرے. جب پوچھا نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا, کیسی خدائی کا دعوے دار تھا. اب ابراہیم علیہ السلام ولایت والے, اگلی نعمت دیکھیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو ولی صالح ہوتا ہے وہ گریجول یہ درجے سارے نبی کے پاس ہوتے ہیں, تبھی تو وہ الٹیمیٹ ہوتے ہیں. انبیاء الٹیمیٹ ہوتے ہیں, کوئی نبی نہیں بن سکتا. تو ولایت میں ساری ترقی ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی ولی آج کے دور میں صحابی نہیں بن سکتا. محبت رکھ سکتا ہے, ان کی اپروچ اپنا سکتا ہے. جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے, یعنی وہ نہیں بن سکتے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ تو نہیں بن سکتے. ہم ان جیسی اپروچ اڈاپٹ کر کے انہیں جیسا تھنکنگ کے ساتھ آگے, تھنکنگ پروسیس کے ساتھ ٹاپ پرائرٹی کا, ترجیح اول کا بلکہ ترجیحات کا پرائرٹائز کر سکتے اپنی لائف کو. تو وہاں نمرود نے کہا کون ہے رب, تو بڑے مزے سے کہا حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی کڑی بھی وہیں جا کے ملتی ہے حضور کی. حضرت اسماعیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت اسحاق سے, حضرت سارہ سے بنی اسرائیل میں پوری کڑیاں آخر تک. اب آپ دیکھیے وہیں حضرت عیسیٰ آئے اور پھر جو کیا انہوں نے وہ آپ کے سامنے ہے. ظالم جو کرتے ہیں وہی, لیکن اسلام کی دعوت میں سب جامع ہو گیا, سب پہ ایمان ہو گیا. تو پوائنٹ کی طرف لوٹتا ہوں, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے, یحیی و یمیت ہے, تو پتہ کیا کیا نمرود نے, وہ بادشاہ تھا نا, پولیٹیکل سیناریو میں آ گیا. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے, دو قیدی لاؤ قید خانے سے جن کو سزائے موت تھی, ایک کو کہا جاؤ آزاد ہو تم, دوسرے کو کہا اس کی گردن اڑا دو. کہا دیکھو یحیی و یمیت تم نے رب کا کہا تو میں ہوں نا, میں ہوں نا رب, دیکھو نا مصر کا رب میں ہوں, یہ دیکھو میں نے کیا کر دی ہے. بڑے مزے کی بات ہے, یہ عراق کا علاقہ تو قدیم مصر کا جو تھا اس میں فرعون ہے, فرعون مصر, یہ علاقہ جو ہے اس میں نمرود نے جو کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں فلسفی حکیم علامہ اقبال بھی ہوتے ہوئے انہوں نے بات قرآن کی, انٹیوشن کی, معرفت کی, اللہ کی طرف وجدان سے پانے کی, تمام سائنسز کی منتہا اس کو کرا دی. ابراہیم علیہ السلام نے الٹیمیٹ میٹا فزیکل ما بعد طبیعاتی غیر مادی مثال دے دی, لیکن مادے کے اندر سے دی, انفس و آفاق کی نشانیوں میں سے گھیرا اسے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہے, میرا رب مشرق سے نکالتا ہے سورج, تو رب ہے تو مغرب سے نکال دے نا, تو رب ہے تو مغرب سے نکال دے. اس پہ قرآن کہتا ہے اس کا ہوش آواز ٹھکانے لگ گئے, ہوش اڑ گئے, مبہوت ہو گیا, وہ سکتے میں چلا گیا کہ میں کیا کروں, یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. حجتیں کر رہا تھا کہ یہ دیکھ زندگی دے دی ایک قیدی کو چھوڑ کے, یہ دیکھو ایک کو مار دیا, موت دے دی, میں رب ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے الٹیمیٹ ہتھوڑا بجایا, سارے بت نفس کے بھی توڑے, کہا میرا رب مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا, تو رب ہے. تو لاجواب ہوا, مبہوت ہو گیا, اور وہ مبہوت ہو رہ گیا, وہ
کون؟ اللہ کہہ رہے کافر, انکار کرنے والا. پھر اس نے عدالت لگائی کہ یہ تو ہمارے بتوں اور ہمیں کسی سے یہ تو وہ اچھا بت کا مقدمہ ہے, انہیں اپنی بات بدلتے ہوئے, اور سزائے موت آگ میں ڈالا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے گزرے. آج کے پروگرام میں ہم عرفانی پہلو کے حوالے سے جو بات اس کو جس پہلو میں لے کے آنا چاہتے ہیں, آزمائش ایک طرح کی نہیں تھی. اللہ نے کہا ہم طرح طرح سے آزمائیں گے. وہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً, وہ ابراہیم علیہ السلام ایک مثال ہے, انبیاء کے جد ہیں, ہم ابراہیمی والا اصل ہے. لیکن یہود, عیسائی اور مسلمان اہل کتاب کی بات کر, جو اہل کتاب نہیں ہے ان سے رشتے وشتے کچھ نہیں ہوتے. وہ کوئی نہ کوئی مذہب اپنائیں گے تو اہل کتاب حلال ہوگا, اہل کتاب کا ذریعہ حلال ہوگا, باقی بت پرستوں کا نہیں ہوگا. تو بہرحال جب اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پڑھے, اللہ نے نکالا. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کو بھی کہا واپس جاؤ, اللہ دیکھ رہا ہے, آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور فرشتے آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم اتنے محبوب, خلیل اللہ ویسے نہیں بنا کرتے. تو آج کسی پہ اگر آزمائش آئے, امتحان آئے, دکھ آئے, صبر کے ساتھ محبت, اللہ کی نگاہوں میں وہ اللہ کی نگاہیں, وہ عجیب اس کا مزہ ہے. بہرحال جب قربانی کی باری آئی, بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. والد کی باری آئی, گھر چھوڑ دیا, قربان سب کچھ کر دیا. جب لوکیلٹی کی بات آئی, بادشاہ وقت سے ٹکرا گئے, نظام سے ٹکرا گئے. اللہ کی وحدانیت کی خاطر, توحید کی خاطر, اللہ کی ربوبیت کی خاطر, یہ جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہم قربانی کرتے ہیں, ہم وہ نیت نہیں کرتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے, جو خوبصورت جیسے بکرا ہے, جانور ہے, جیسے بکرا سفید رنگ کا ہو, اس پہ چھوڑے سیاہ دھبوں والا ہو, یا وہ براؤن کلر کا ہو, یا وہ سرخ جس کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا میرون کلر, نسواری کہہ لیتے ہیں. حضور نے فرمایا 2 قربانیوں کا ثواب ہوتا ہے اس کا, ہم یہ ثواب کما سکتے ہیں. ہم یوم العرفہ کا روزہ رکھوا کر ثواب 2 سالوں کا لے سکتے ہیں. عمرا ہے, وہ غریبوں میں تقسیم کریں, ان کی عیدی ہو جائے گی غریبوں کی. تو طرح طرح سے ہم کر سکتے ہیں, ضروری نہیں صرف گوشت کی, غریبوں کو شریک کرنا ہے, یہ تو پکی بات, رکھ بھی سکتے ہیں, لیکن پہلے غریبوں کو دے کے پھر. بہرحال یہ قربانی کے مختلف پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے قدم قدم پہ ہمیں اللہ کی نشانیاں قرآن کے ذریعے بھی بتائی ہیں, دیگر کتب میں بھی آتی رہی ہر قربانی کی بات. لیکن میں جو سب سے زیادہ فوکل پوائنٹ بھی ہے, پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے, یہی وہ ہے جو خطوات اقبال کا نچوڑ ہے, جو وحدانیت کا ثبوت ہے کہ علامہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ابراہیمی قرآنک ایکسٹریکٹڈ وے ہے. جب آپ نے لاجک دی, وہ زندگی اور موت دیتا ہے. اگلے نے کہا یہ تو میٹا فزیکل, اس کو تو میں ریجیکٹ کروں گا. نمرود نے مثال دے دی, یہ دیکھو ایک قیدی کو موت, ایک کو آزادی. جب مشرق اور مغرب والی بات ہوئی نا کہ مشرق کی جگہ تم مغرب سے نکال دو, وہاں بات کلوز ہوگی. بہرحال یہاں پہ آ کے بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی. دلائل میں, براہین میں ابراہیم علیہ السلام فلسفیوں کے لیے مثال ہے بہت بڑی. دیکھیں تھنکنگ پروسیس دنیا میں فلسفی گزرے ہیں, مذہب گزرا ہے دوسروں کا, ہمارا دین ہے. اب اس کا کمپیریزن کیسے کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام جس طرح ستاروں کو دیکھتے ہیں, مکالمہ ہوتا ہے, پھر وہ چاند کو, پھر سورج کو, پھر وہ کہ ڈوبنے والا زوال والا میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ ڈائلیکٹیکل اپروچ ہے, یہ جدلیات ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن, ایکچولی یہی وہ بات ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ کیا ہم ابراہیمی طریقوں پہ چلتے ہیں, کیا قربانی کے موقع پہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. بہرحال میں اس کو جو پہلو ہے اس کی میں آپ کو وضاحت اگر کروں تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری قربانی, ان صلاتی بے شک میری نماز, و نسکی اور میری قربانی,
वमहयाया व ममाती, मेरी हयात और मेरी मौत लिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए तमाम जहानों का परवरदिगार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद से, अपने अहले बैत से कुर्बानियां दे के हर चीज को साबित कर दिया, निजाम से टकरा गए, बादशाह वक्त के सामने रबूबियत का पैगाम दिया, मौत की सजा अपने दौर की कबूल कर, लेकिन हक बात को नहीं छोड़ा। वीराने में आए और छोड़ के चले गए अल्लाह के हुक्म पे। कहाँ शाम से चलना, और यहाँ मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता चलूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने वो पूरा वाक्य सुना हुआ होगा, हज के खुतबात में भी आप सुन लेंगे, बताते रहते हैं। मैं मोहब्बत और उल्फत के हवाले से आपको उस तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, इल्मुल अस्मा के हवाले से, क्योंकि प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब की बात मैं करता हूँ, डॉक्टर अताउल्लाह खान कादरी साहब की बात करता हूँ, सैयद सरफराज शाह साहब की बात, दीगर बुजुर्गान दीन जो इमाम जलवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अलाउद्दीन अदीम पेशावर वाले रहमतुल्लाह, मतलब ख्वाजा तैयब रहमान चौधरी, महमूद रहमान चौधरी, ख्वाजा सैयद अब्दुर्रहमान चौधरी रहमतुल्लाह, गोल्डा शरीफ वालों के मसर छोर शरीफ वाले, खुद ख्वाजा साहब यानी ख्वाजा मेहर अली, सबके सब शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह, और ये जो रूमी मैसेज है, ये सारे का सारा बातें जो है ना, ये इकबाल ने भी उन्हीं का पैगाम दिया। मैं पॉइंट मुख्तसर करके कि इस कुर्बानी के मौके पे इन कुर्बानियों को भी याद करना है, मार्फत के इल्मी पहलुओं को नहीं छोड़ना, अकल को नहीं छोड़ना, लेकिन कल्ब में लाना है रूमी की तरह। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिसाल नमरूद को दी, ऐसे पहलुओं की बात करी यहाँ बेबस है। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब पिछले दिनों ये जीशान अकरम भाई डॉक्टर अदीम साहब के साथ मिले थे, तो उन्होंने कहा ये लॉज ऑफ नेचर जो अल्लाह ने बनाए, ये अल्लाह ने बनाए हैं, तख्लीक में हैं, मगर अल्लाह इनका पाबंद और मोहताज नहीं है। जैसे कि कुर्बानी के मौके पर बेटे की जगह छतरा और दुम्बा आ गया, बच गए। वीराने में चश्मा निकल आया आबे ज़मज़म, वीराने में छोड़ना, आपको आप अपनी बीवी बच्चे को छोड़ देंगे, लेकिन पैगंबर है, जो पैगंबराना आजमाइश है वो बड़े लेवल की है। अम्मा हाजरा उसमें पूरी उतरी। बात ये नहीं है कि बेटे के पानी के लिए दौड़ रही है, बात यह है कि वो आई कहां से है। वक्त हुआ तो मैं उसकी वजाहत करूंगा। जो शाह मकोकस है, जिस बादशाह के नाम खतूत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे, ये उसने, ये बादशाह की तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 कनीजें भेजी गई थी। मतलब मैं अब फर्क कितना है बीच में, 2500 साल का जमाना गुजर गया है। वक्त का पहिया, नाम कैसे वापस आते हैं, वक्त कैसे आजमाइश दोहराते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज देखे, मैं एंटी क्लॉकवाइज क्या कह रहा हूँ, मैं ये देखिए, ये मैं घड़ी के उलट ही बात कर रहा हूँ, घड़ी से उलट चला रहा हूँ, यानी घड़ी से उलट जो एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये है तवाफ। 2500 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी इलाके की अरबी और नस्ल मिस्र की आबादकारों के बादशाह से, जो वो इराक का नहीं बादशाह का जिक्र आ रहा था कि जब हजरत सारा को लेके ये मेरी बहन है, आजमाइश का एक पहलू था, तो अल्लाह ने उनकी इज्जत बचाई बहन कहने की वजह से। तो ये अल्लाह ताला ही तदबीर देता है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस पहलू में दी है कि किस तरह वो बर्तन रखना है, पैमाना, तो किस तरह निकालना है। तो बहरहाल आजमाइशें होती हैं तरह तरह की। अलकिस्सा मुख्तसर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बादशाह की बेटी हाजरा से फिर बाद में ऑफर हुई शादी की। हजरत सारा, उन्होंने कहा, देखिए ये ओरिएंटलिस्ट है ना, उन्होंने ये बीच में कहानी डाली है, दीगर में भी एक तो इख्तिलाफ है। वो कहते हैं हजरत, मतलब लिटरेचर में जाहिर है 2 तरह की राय है, तो कई लोग शेख अकबर पे भी इतराज थे, तो उन्होंने आरा पेश की है ना दोनों की। मैं भी पेश करूं, आप कहेंगे जी मैं जबी जो है हजरत इसहाक को मान रहा हूँ, तो उन्होंने वो जो है वहां पे यहूद ने कहा कि ये देखे, ये तो लौंडी थी, ये तो कनीज थी, तो ये बादशाह की बेटी थी भाई, तो औलाद नहीं थी हजरत सारा की जब हुई। देखिए किस उम्र में हो रही है, 70s में जाके अल्लाह से जब वो इलाके से निकाला जा रहा है बंदा, तो वो दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन,
دعا مانگے نا آپ بھی, رب حبلی من الصالحین, اولاد نہیں ہے, دعا مانگ رہے, بانج پن اور بڑھاپا اور سارا اللہ تعالیٰ نے سنی, اور حضرت اسماعیل ہو گئے. دعا ہوئی نا, وسیلہ بنا, کہ جب ہو گیا یہ مسئلہ تو اب آگے چل کے پھر کیا ہو رہا ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ بادشاہ زادی حکم مانگتی ہے پیغمبر کا, اس بستی سے نکلتے ہیں اور اس ویرانے میں غیر زراعت والے علاقے میں آگے چھوڑ جاتے ہیں. آپ نے پوچھا اور وہ اللہ کا حکم ہے تو روک گئی کہ آپ جائیے, پیغمبر ہے, انہیں پتہ پیغمبر کی آزمائش میں حاجرہ شریک ہے, لہذا آج حج میں شریک ہے, لہذا آج صفا و مروہ کی دوڑیں ان کی سنت ہے, اور یہ حج کا عبادت کا حصہ ہے. یہ بات زمزم پینے کا تو ہمیں بہت شوق ہے. قربانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں, یعنی کوئی قربانی کا پہلو, میں کس پہلو کی بات کروں, اتنا وقت نہیں ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ پروگرام کے آغاز میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان فرمائی, اس پہ فوکس کر لیجئے. میں صرف آج کا پوائنٹ جو ہے وہ دعائیں کیجئے, روزہ رکھیے. میں آج کا پوائنٹ کہ وہ جو خاتون آئی تھی حضرت ابراہیم کے ساتھ اس ویرانے میں, وہاں پہ پھر 2500 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی مقوقس شاہ مصر بادشاہ 2 کنیزیں بیچتا ہے اور ایک گھوڑا بیچتا ہے, جو جنگی گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. اب علم الاسماء کی روشنی میں جو شائقین ہو وہ قرآن کو پڑھا کیجیے, پڑھا کریں, غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں. دوڑو اللہ کی طرف دوڑو, یہ قرآن کی طرف دوڑنا بھی اللہ کی طرف دوڑنا ہے, یہ حج کی طرف دوڑنا بھی اللہ کی طرف دوڑنا ہے, یہ یوسف کا دوڑنا دامن کو چاک کروا لینا یہ بھی اللہ کی طرف دوڑنا ہے, یہ فرار ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے. میں پوائنٹ اس پہ آتا ہوں. اس جو خاتون آئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 کنیزوں میں سے ایک کو نکاح کر کے ام المومنین ہونے کا, ہماری اماں ہونے کا شرف بخشا, مومنین کی ماں بنی, ماریا قبطیہ. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا, اس کا نام ہے ابراہیم. یادیں مناتے ہیں نا بابوں کے خدا کو ماننے والے, بابوں کے ناموں کو زندہ رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو یاد رکھا. ان بابوں نے اپنی کتاب میں کسی کو ابن اللہ نہیں بنایا. یہ ہے قل هو اللہ احد والے, یہ قل 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 4 قل, کہو ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف. ابراہیم نام رکھا, ماریا قبطیہ, عراق, پہلے اور وہاں سے والد کی طرف سے جب گئے, پھر مصر آتا ہے, پھر حضرت سارہ آتی ہیں, پھر حضرت ہاجرہ آتی ہیں, پھر اسماعیل آتا ہے, پھر اسحاق آتا ہے. آج کی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ تھوڑی سی مبذول کراؤں گا ایک اور خاص نقطے کی طرف, آپ بھی کیا یاد کریں گے. یہ ایک حزب البہر ہے, دعائے حزب البہر, مختلف حزب ہیں, امام شاذلی رحمہ اللہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, بڑے صوفیاء کی علم الاسماء کے خزانے. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہی صحابہ کرام دریا پار کر گئے تھے اسماء پڑھ کے. ان کے کچھ خاص اثرات ہوتے ہیں نا, یہ تسبیحاں ویسے نہیں لوگ کرتے. آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ 5 باتیں ہو گئی. تحلیل, تسبیح, تحمید سب کچھ ہو گیا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. زمین و آسمان نور سے بھر جاتے ہیں جب تو ایک مومن مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے, ایک تکبیر کہتا ہے. حضور نے فرمایا جب وہ صحابی نے کہا نا مجھے ساتھ آواز آئی اور اس طرح مطلب جنات وغیرہ, تو شیاطین یا جنات جو گھبرا گئے تو حضور کی طرف دوڑتے آئے. حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہہ دیتا تو تجھ پہ خوف طاری نہ ہوتا. یہ نسخہ جب دے دیا, جب معوذات دے دیے, سمجھ آ گئی.
کہانی ختم، پھر خوف کوئی نہیں، سب علاج ہو گئے. نہیں ہے محمد رسول اللہ پہ ایمان، اگر نہیں ہے اللہ پہ ایمان، نہیں ہے ابراہیمی الاصل تو پھر تو دوڑ ان شیطانوں کے پیچھے، ورنہ تو اللہ اکبر کیا ہے، تلبیہ کیا ہے، حج کے دنوں میں کیا ہے، ان 10 دنوں میں کیا ہے، واللیل والفجر واللیال عاشر، جفت کی قسم، طاق کی قسم، اور بڑی قسم ہے، غور تو کر اس میں. منافع کا اپنا انداز ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، مختلف اصحاب سے جو روایات ہیں، یہ 10 راتیں مراد ہیں. کچھ علماء نے 10 رمضان کا کہا ہے. دیکھیں یہاں پہ خاص بات حج جو ہے اجتماع ہے، جو علامہ اقبال نے جاوید نامہ کے آخر میں کہا، حج اور جہاد ہی تو اسلام کی اصل ہے. اب جاوید راما میں جو اقبال خطاب کر کے جو میسج دے رہے ہیں، وہ نچوڑ ہے نوجوانوں کے نام کہ کبھی مت بھولنا، کلمہ نماز روزہ بیکار چلی جائیں گی جب تو قربانی نہیں کرے گا، جب تو حج نہیں سیکھے گا، جب تو دوڑے گا نہیں اللہ کی طرف، تو جہاد کے لیے کیسے نکلے گا، دوڑو گے کیسے، بنیان مرصوص کیسے مضبوط فولادی سی سپلائی دیوار بنو گے، اتحاد امت کیسے ہوگا، ایک کیسے ہو جاؤ گے حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے کنارے سے لے کے کاشغر کے کنارے تک، یعنی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، شرق سے غرب تک. تو بات یہاں ختم ہوئی کہ حج جامع ہے سب عبادتوں کا. میں جو علم الاسماء کی بات کر رہا تھا، میں اسماء روک کے خود رکھے کیوں جامع ہے، کیا تعلیم ہے، یہ باب تعلیم کیا دیتے ہیں. تو امام شاذلی رحمہ اللہ نے حزب البحر میں جو پیغام دیا ہے، وہ صحابہ کرام سے حدیث کی روشنی میں ہر شیطنت کا خاتمہ ہے، توحید کی تعلیم ہے، رسول اکرم کی تابعداری میں ہے، اس ترتیب سے کلمات کو رکھا ہے جس ترتیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے تھے اس وقت. قرآن میں سورہ یاسین میں پھر ترتیب دیکھیں، جب حضور نے فرمایا ایسے ایسے کر کے، کتابی شکل میں تو کس آیت کو کس سورت کا حصہ بننا ہے، 7 منزلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ارشاد تعلیم فرما دی تھی. کتابی شکل ہمارے سامنے بعد میں آئی. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حزب البار میں ہے یا اللہ ہو یا علی ہو یا عظیم، اور یا حلیم ہو یا علیم. یعنی اس کو مختصر کریں تو اللہم اور یا اللہ کو کے ساتھ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. تو بسم اللہ کے حوالے سے اللہ پہلے تو یا اللہ ہو یا علی ہو یا عظیم، یہ 3 ہو گئے، یا حلیم ہو یا علیم. اب اس کے ساتھ جو باتیں ہیں، جو شفا کی باتیں ہیں، جو مختلف دعائیں ہیں، جو مختلف اثرات کا خاتمہ ہے، دریاؤں میں سمندروں میں گھوڑے دوڑائے جا سکتے ہیں، ہواؤں سے نکلا جا سکتا ہے، دریاؤں میں رستے بنائے جا سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی کوڈ ورڈ تو ہر جگہ ہی چلتے ہیں. جیسے ہم خطبات اقبال کے حوالے سے کیو ایم کی بات کر رہے تھے، ایوری تھنگ از پاسبل، یو اونلی ہیو ٹو فائنڈ این access toward that code. پاسورڈ چاہیے بس، nothing else، مل جاتا ہے سب کچھ، ہو جاتا ہے سب کچھ. اب میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں علم الاسماء کے چیپٹر میں بہت مختصر کر رہا ہوں، پوائنٹ اور بھی بہت سارے، صفا ہے، مروہ ہے، حرم ہے، ہا میم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد، ہا میم 7 دفعہ لگے، ہا میم عین سین قاف کے ساتھ 1 دفعہ، کاف ہا یا عین صاد 1 دفعہ. یہ 5 پیٹرن والے حروف ہیں. 2 ایک مرتبہ فی المنام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بہادری بیٹے کو کہا تھا میں دیکھتا ہوں، کہ مطلب میں نیند میں دیکھتا ہوں، تو میں بھی سنت ابراہیمی میں اس کو میں نے نقل کیا. اس میں نعوذ باللہ کوئی کسی قسم کی دعوے والی بات نہیں، ہمارے کیا خواب کیا حیثیت. بہرحال میں سخت کسی کرب میں تھا، کچھ برس پہلے کی بات ہے. آزمائش ہوتی ہے طرح طرح سے، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے، جب وہ ابتلا میں دے بھیجے تو صبر دے. اول تو بھیجی نا، ہم کمزور ہے. وان لیس للانسان الا ما سعی، ایک بات یہ ہے. دوسری بات وہ بھی ہے کہ نہیں تکلیف دیتا جس کی وسعت نہیں ہوتی، یعنی استعداد بھی وہی پیدا کرتا ہے، صبر اور شکر بھی وہی عطا کرتا ہے. اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. ذکر، شکر اور حسن عبادت یہ ملتا ہے تو حسن عبادت پڑتی.
تو بہرحال خواب میں قبلہ جناب واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کوئی بات چیت میری ہوئی کہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے کافا یا سوال خوابی میں سین کاف کے حوالے سے، تو میں وہ پوری بات نہیں کرتا، مطلب ظاہر ہے عوام الناس کے اندر وہ پوری مطلب خواب کا تذکرہ پورا جو اس پہ نہیں بھی ہونا چاہیے، تو میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے آخری زندگی میں تھے، میں نہیں ملا ہوا فزیکلی یعنی ظاہری، لیکن یہ روحانی ان لوگوں کو کوئی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ سامنے لے آتا ہے، یہ دیکھو بات کر لو، کبھی خواب میں کبھی جاگنے میں۔ تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں کھڑے تھے، کفار نے اعتراض کیا، اللہ سامنے لے آیا مسجد کو، سوال کیے سب ستون کتنے، شتیر کتنے، یہ دو روشندان کھڑکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کے وہاں سے سب بتا۔ تو اللہ کی شان ہے، اور حضور کے غلاموں کو ہم تو یہی کہتے ہیں یار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یا اللہ ہم ان کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، پھر ہمیں آزمائشوں سے نکال، جس طرح ان پہ ان کی نسبت سے ہمیں روشنی چاہیے نا، ہمیں ڈائریکٹ روشنی نہیں چاہیے، مطلب پیغمبر کے رستے سے، اللہ تیری کتاب کے رستے سے، اہل بیت کے رستے سے، اللہ کے رستے سے روشنی چاہیے، گارنٹیڈ چیزیں ہدایت والی۔ بہرحال واصف صاحب نے خواب میں نے جب کہا تو وہ آخری عمر میں تھے، جیسے نازک کے میں کندھے پہ ہاتھ بھی احتیاط سے رکھ رہا ہوں کہیں میری وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، اور میں پیار سے ان کے دل کی جانب کندھے پہ جیسے ایسے ہاتھ رکھتا ہوں، کہتے یہ کہا فلاں بندہ یہ وہ کہتا، آپ نے کوئی وضاحت فرمائی اس کی ماضی کے حوالے سے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ کن کا امر فرمایا اللہ نے، جب کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 یہ اوپر کے عالم کی باتیں، یعنی میں اس کی وضاحت خواب کی اب میں پورے ورڈنگ نہیں بتانا چاہتا۔ تو کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ کون سے لے کے قیامت تک کا علم ہے۔ اب میں اس کی وضاحت اب اس کے بعد کر دیتا ہوں کہ وہ کن جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، امر کہا روح کو، جو پھر تخلیقات ہوئی ساری، پھر وہ 5 سٹیجز اور یہ 5 سٹیجز، پھر وہ قیامت تک معاملہ چلے گا، پھر ختم تو قیامت پہ بھی نہیں ہوگا، موت تو موت نہیں، موت کو موت ہے یہ بھی یاد رکھے، علامہ اقبال کی کلاس میں، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت کو بھی موت ہے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اے انسان تو کون سا راز ہے کہ موت تجھے مار نہیں سکے گی، اور موت خود مر جائے گی۔ زمان و مکان کے اور خطبات کے کن پہلوؤں پہ تم پڑے ہو، تم ابراہیمی الاصل ہو، تم اصل کی طرف لوٹ، اے انسان، اے مسلمان، اے نوجوان، اے نئی نسل کے جاوید، اے نئے نوجوان، اے فرزندوں، اے بیٹیوں، عورتوں، ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، بہنوں اور بھائیوں، لوٹو دوڑو اللہ کی جانب، نکلو ان چکروں سے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تو کہ زندگی اور موت دیتا ہے، اگر اسے کوئی حجت کرے تو وہ مشرق سے نکالتا، تو مغرب سے نکال کے دکھا اگر خدائی کے دعوے، اور نہ بے بسی تسلیم کرو فطرت کے اندر، تم مجبور محض بھی ہو، جب تک تمہیں خاص کوڈ ورڈ اور خاص طاقتیں اللہ نہ دے دے تم کچھ نہیں ہو۔ لیکن شوق تو نہیں ہونا چاہیے نا ان چیزوں کا، کرامتوں کا اور ان چیزوں کا۔ بہرحال جب آزماتے ہیں اللہ، پھر ایسی چیزیں عطا کرتے کہ آپ کا دوڑنا، آپ کے پاؤں سے نکلا ہوا پانی آب زمزم قیامت تک کے لیے نشانی بن جاتا ہے، دنیا کے لیے صفا والمروہ شعائر اللہ کیوں ہے؟ ہاں کئی پہلوؤں سے سوچے نا، یہ وہی پہاڑ ہے، یہ وہی عرفہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا۔ گھومو دوڑو اللہ کی جانب، سوچ کو اللہ کی طرف، اینٹی کلاک وائز ناٹ کلاک وائز، زمانے کے ساتھ نہیں، دنیا کے پیچھے نہیں، دنیا کے ساتھ نہیں، سائے کے پیچھے نہیں، حقیقت کی طرف، کعبے کے گرد کاؤنٹر کلاک وائز گھوم، تو پہنچے گا ابراہیم علیہ السلام کے دور، تو نوح علیہ السلام کے دور، تو ابراہیم علیہ السلام سے آگے پھر تمام اجداد کو پا لے گا، تمام نسبتوں کو پا لے گا۔ یہی فصوص الحکمت شیخ اکبر ابن عربی رحمہ اللہ نے بتایا۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت ادریس علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، ان کے ساتھ لوط علیہ السلام ہو، حضرت ایوب علیہ السلام ہو، حضرت یوسف علیہ السلام ہو،
حضرت یونس علیہ السلام ہو، حضرت شعیب، موسیٰ، ہارون ہو، داؤد ہوں، سلیمان ہوں، جناب حضرت الیاس ہوں، حضرت ذوالکفل ہوں، حضرت زکریا ہوں، حضرت یونس و عیسیٰ، ترتیب میں وہ یونس و عیسیٰ آخر میں۔ بہرحال جتنے بھی قرآن میں مذکور انبیاء ہیں، دیکھیں 28 علم الاسماء کے حروف 14 مقطعات میں ہیں، 14 مقطعات میں نہیں ہے۔ قرآن 14 اور 14 دونوں سے مل کے 28 سے ایسے بنا ہے، جوڑ 11 جوڑ، جیسے انسان کے جوڑ بنتے ہیں۔ پھر 29 جو ہے، کبھی دیکھیں 29 کو آپ چاند دیکھتے ہیں، کبھی 30 بھی ہو جاتا ہے، تو وہ حمزہ کی آواز الف کو ریپلیس کرنے والا، یا جو ریپلیسر ہوتے ہیں، کیونکہ الف خود تو نہیں پڑھا جاتا، وہ ریپلیس کرتا ہے جب بھی کوئی حرکات آ جاتی ہے۔ یہ راز جو شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ نے فرمائے ہیں، یہ جو فصوص الحکم میں ہے، جو فتوحات میں ہے، یہ سارا صدقہ حج کا ہے، قربانی کا ہے، نہیں جہاں یہ باتیں میں نے نہیں کی جتنی کی ہیں، یہ ان کی باتوں کی خیرات ہے، روشنی ہے، کنیکشن ہے، زیرو کا بلب ہے ایک چھوٹا سا جو آپ کو بتا رہا ہے، زیرو کا بھی بلب ہے، اور بہت ہی پرانا بےہودہ قسم کا ماڈل ہے پرانے زمانے کا، اور بیکار سا، نکارا سا، نئے بچے نئی نسل اس کو پسند بھی نہیں کریں گے کہ بلب کو ہٹاؤ، یہ فیشن والا ڈیکوریٹو نہیں ہے۔ تو آج کل تو آپ تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ تو یہ چمکتے ہوئے ایل ای ڈیوں والے ہم پرانے زمانے کے ہیں، تو آپ تو یہ بھی رکھا ہوا ہے۔ مجھے اچانک آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمثیلی پہلو سے مثال دے کے پیش کریں، وہ چیز کو کنوے کرنے کے لیے ایک تمثیلی بات ہونی چاہیے۔ پر اس روشنی کے اندر جو ہے بہت کچھ ہے۔ اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں، وہ واصف صاحب کی بات ہوگی کہ یہ کون سے قیامت تک کا علم ہے، پانچوں 10 میں، تو وہ جو ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری صاحب کا وہ بتایا تھا، وہ جو آپ نے بتایا کہ یہ دیکھو، یہ تم کیا حیران ہو رہے کوانٹم کمپیوٹر کے تجربے کی وجہ سے، یہ دایاں ہے یا اللہ کا بایاں ہے، یہ ایسے ہوتا ہے۔ اور یہ حضور اکرم نے پھر ایک مرتبہ ایسے کر کے فرمایا کہ اللہ کا بایاں بھی دایاں ہے۔ اس پہ میں پچھلے پروگراموں میں معرفت کی باتوں میں مختلف حوالوں سے کہہ چکا ہوں کہ وہ ید اللہ فوق ایدیہم کیسے کہا ہے، تو وہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ میں اب ان تمام اسماء کو اپنے جو شیخ اکبر رحم اللہ اور اپنے جتنے گزرے ہوئے ہمارے محسنین ہیں، محسنات ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان پہ سلامتی بھیجے، درود بھیجے، برکتیں بھیجے، ہم پہ ان کے صدقے بھیجے، ہماری اولادوں پہ بھیجے، اللہ ہماری اولادوں کو ان کے حق میں ویسی دعائیں قبول کرے جیسے کہ تمام انبیاء نے اپنی اولادوں کے حق میں کی، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی کو ملت حنیف والے ابو بابا جی، حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے اللہ ان کی جو دعائیں ہیں اولاد کے لیے، حضور نے جو دعائیں کی ہیں، جو مکہ مدینہ گئے، اللہ ان کی قبول کرے، اور اللہ ہم تک وہ روشنیاں ایمان اور انوارات پہنچائے، ایمان کے اور معرفت کے، حقیقت کی، اور ہمیں اللہ سمجھ دے کہ یہ دوڑ کیسے لگانی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ سمبولزم صرف یہ علامتیں ہی نہیں ہیں، بہت کچھ اور بھی ہے۔ بہرحال میں اس کو اب جوڑتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے جو جتنی حروف مقطعات پہ باتیں ہوئی، ابراہیم سے ابراہیم ماریہ قبطیہ اسی علاقے کی خاتون سے جب پیدا ہوئے، اور اللہ نے کہا نا آزماؤں گا، پھر وہ جو تانا زنی ہوئی، پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ نے کہا کوئی مردوں میں سے کسی کے باپ فزیکل نہیں ہو، تو دیکھیں حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ، پھر جو آزمائشیں ان کی اولاد پہ آئیں، جنہیں بیٹا، جنہیں اپنا لخموں کا لخمی کہا کرتے تھے، پیر مہر علی شاہ، سید مہر علی، خواجہ مہر علی کو پڑھے بغیر ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، لخموں کا لخمی والی۔ اس کے لیے نصیر ملت پیر نصیر الدین نصیر، اور آج تو وہاں پہ حضرت خواجہ عبدالحق رحم اللہ کو عرس بھی ہے، مزے کی بات۔ تو اللہ ہمیں مہر منیر عطا کرے، انوارات مہری عطا کرے،
یہ سارے ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں آپ بابا فرید رحم اللہ کا سارا وہ یہ نیٹ ورکنگ ساری چل رہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، یہ خواجہ چھوروی تک، یہ تمام جو خواجہ تکیہ خواجہ افضل صاحب کا ہے ہری پور میں، یہ جو اسٹیشن پہ قاضی صدر الدین صاحب کا ہے، یہ تمام حضرت خواجہ کنگال خواجہ چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کے جو منصیرہ میں کلندر آباد میں بزرگ جد اعلیٰ ہے. اور یہ چلتے چلے جائے، گولڈا شریف سے آگے 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 آپ مٹن کو لاہور تک چلے جائے، سیون شریف چلے جائے، لال شہباز کلندر کے مزار پہ، تو ان کے اصل کو دیکھیے کہاں سے آئے تھے. حضرت بری امام سرکار کہاں سے آئے تھے، کس لیے آئے تھے. حضرت عبداللہ شاہ غازی کہاں سے آئے تھے، کس لیے آئے تھے. مجھے یاد آتا ہے وہ پی ٹی وی پہ 2011 12 13 کے زمانے میں، تو وہ غالباً 2012 کے میں عرس پہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحم اللہ کے پی ٹی وی کراچی اسٹیشن سے خصوصی پروگرام ایک ہوا تھا. تو وہ دوست تھے میرے صابر صاحب، تو ان کے ساتھ بہرحال یہ سارے بزرگان دین، آپ سچل سرما، سائیں شاہ عبد اللطیف بٹائی رحم اللہ، کوئی بھی پنجاب کے تمام بزرگ صوفی شاعر سارے محبت کرنے والے، اور بزرگان دین تو ہے نا، سب بزرگان دین. اللہ تعالیٰ ان کی نسبتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں، اللہ ہمیں عطا کرے. یہ انوارات ملیں تو سب کہانی سمجھ آ جائے گی. نو کنیکٹ دا پوائنٹ کہ سب ملے ہوئے ہیں ایک زمزم سے، جو کہ ایک پاؤں کی چوٹ کی پیداوار ہے. اس کے پیچھے ماں کی فریاد ہے، اس کے پیچھے والدہ کی دعا ہے، اس کے پیچھے والد کی دعا ہے، اللہ پہ توکل ہے. چھوڑ کے گئے ویرانے میں چھوڑے، کہانی گھر ایک دفعہ کی نہیں ہے، بہت لمبی کہانی پیچھے سے آ رہی ہے. کئی آزمائشوں کے بعد اسماعیل پیدا ہوتا ہے. ابراہیم بھی کفر کے ماحول میں توحید کا دیا ان تیز ہواؤں میں بھی روشن رہتا ہے. بہرحال یہ جو اللہ رب العزت کی جانب سے خاص مہربانی سے جو میں پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں، حزب البحر کے جملوں کو دیکھیے، یا اللہ ہو یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا علیم، یا حلیم ہو یا علیم. اور قرآن حکیم کو کھولیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی ہجرت کے وقت کی، رب حبلی من الصالحین. بڑے مزے کی بات ہے، میں اعراب کی غلطی نہیں کرنا چاہتا، یہ بشارت بہت بڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد کی دعا کی بات کرتے ہیں. تعویذ ہے، یہ تعویذ ہے، یہ تسبیح ہے، یہ ذکر ہے. رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم. کیا تھا؟ یا حلیم ہو یا علیم، آخری اسم اللہ کے دو ہے. یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ اپنے رنگ اپنے بندوں کو دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے جو نام ہے، حضور کے 99 نیمز اسی پہ ترتیب سے ہے، خالق و مخلوق کے فرق کے ساتھ. یا میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں نا اپنی بات کا. اللہ نے کہا ہے فبشر نہ ہو، ادھر دعا کی رب حبلی من الصالحین، اللہ نیک بچہ دے، نیک بچوں میں سے دے. اب گفٹ کر ہے، گفٹ کر مجھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، جو بھی نزول ہوتا ہے رحمت کا، یا اللہ میں فقیر محتاج، اس کا میں حقدار ہوں کہ مجھے عطا ہوں. تو یہاں پہ آ کے غلام حلیم کی خوشخبری اسماعیل علیہ السلام کی. حزب البار میں اس میں الہیہ کی ترتیب یہ حلیم کے بعد علیم ہے. میں ثبوت دے رہا ہوں، علم الاسماء گپ شپ نہیں ہے، یہ اپنی ترتیب میں بھی، پیدائش میں بھی ترتیب میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جیسے پروفیسر اکثر کہتے ہیں استاد غلطی کر سکتا ہے علم میں، علم غلط نہیں ہے. میں اس کا ثبوت یہ پیش کرتا ہوں. دیکھیں دعویٰ ہوتا ہے تو اس کے قرائن اور شواہد اور قیاسات اور آبزرویشن کے لیے اس کا ثبوت بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اسحاق کی خوشخبری دی تو کہا غلام علیم، علم والا. اسماعیل گری کا کہا حلیم. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں حلیم
علیم بھی ہوتا ہے، لیکن دو الگ شانیں ہیں، اسماعیل کا حلیم ہونا اور اسحاق کا علیم ہونا۔ یہ کیا اللہ رہا ہے؟ اب الحلیم اور العلیم اور یا حلیم اور یا علیم کہتے تو اس سے مراد اللہ ہے، پراپر ناؤن اللہ کے لیے ہے، لیکن ویسے حلیم کہا تو یہ یہی قرآن سے پتہ چلا، غلام الحلیم کہا تو حلیم اللہ کے ہی نام ہے، لیکن الحلیم یا نہیں ہے، اللہ نہیں۔ لیکن اسماعیل حلیم ہے، اسحاق علیم ہے، یہاں سے حلیم و علیم کو ٹیسٹ کیا ہم نے، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ، یہ ثبوت ہو گیا ہے، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اس وقت شاید مناسب نہیں ہے مزید طوالت دینا۔ جیسے میں نے بات پہلے کی تھی، جب علامہ اقبال علم کے مذہبی تجربے کی بات کرتے ہیں تو تجرباتی طور پہ کچھ باتیں ہونی چاہیے، حج میں ہیں، یہ جو باتیں آخر میں علم الاسماء کی ان میں ہیں، ان میں تھوڑا سا عرفانی پہلو کے ساتھ ہمارا جو لہجہ ہے وہ اور ہے، لیکن یہ باتیں ہیں۔ اب جو بات ہے دوسرے خطبے میں، مذہبی تجربہ جو بھی ہو اس کی فلسافیکل ٹیسٹ دنیا داروں کے لیے ہوتی ہے، تاکہ کوئی نمرود اور فرعون آپ کو دھوکہ نہ دے، کوئی دجال جعلی صوفی کوئی مزاروں پہ بیٹھے ہوئے، جیسے علامہ نے اس پہ سخت تنقید کی ہے، کوئی گورکن بیٹھا ہوا ہے، اگر گورکن بیٹھا ہوا ہے اگر کوئی، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کی مذہبی تجربے کی جانچ ہو، ویریفائیبل ہونا چاہیے، سچ ہونا چاہیے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے حج کے اثرات آج تک محمد رسول اللہ کے تجربے کے ہے، اور حضور کا یہی تو علامہ نے مثال دی تھی، اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ آج کے دن تک کیا ہے، یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ اس کے اثرات کیا ہے، تو ہم اس چیز سے آگے چلتے ہیں۔ اب علامہ دعا کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، تو حج میں یہی تو بات ہم نے اتنی دیر سے کی ہے، یہی تو بات ہم نے واضح کی، یعنی میں اقبال کے والدہ مرحومہ کی یاد کے اندر بھی جو نکات ہیں وہ اس سے ملتے ہیں، پچھلے پروگراموں میں ہم نے کہا ہے، لیکن آج کا حج دوڑو اللہ کی طرف سے والدہ مرحومہ کی یاد میں حج، تو اس پہ تفصیل سے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ساتواں جو ہے یہ کیوں دوڑنا ہے، اس لیے کہ انسان نے اپنے اختیار کا، اپنی بقا کا، یہ فورتھ لیکچر ہے، اپنی بقا اور اپنے اختیار کو دیکھنا ہے، جاننا ہے، اور اپنی انا کا تعین کرنا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پھر ہم نے اس کو ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے، جب ہم دوسرا خطبہ جیسے تھا مذہبی تجربے کے تمام تر انکشافات اور اکتشافات کو ایکسپلور کرتے ہوئے فلسفیانہ جانچ کرنی ہے، اسی طرح ہم نے یہاں آ کے پوری کی پوری بات پہ ہم نے کہا رکنا ہے، مسلم ثقافت ہے کیا، اس کی روح کیا ہے، دیکھ لو حج کو، یہ جامع ہے تمام عبادات کا، یہ جامع ہے معرفت کا، یہ فتوحات مکیہ میں سے۔ بہرحال اصول حرکت اور قانون اور اجتہاد کیا ہے اور کیا مذہب ممکن ہے، ساتواں لیکچر، یہاں تک ہم باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو حزب البحر چاہیے، ان خطرات کے سمندر سے اور وہموں سے نکلنے کے لیے ہمیں ایک حق کے پہلو پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حق کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا کرے، اور اللہ قبولیت سے نوازے ہمیں، تاکہ ہم اس پورے کے پورے سسٹم کو جو ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو پوری طرح سمجھ سکیں، گریسپ کر سکیں۔ اللہ ہمیں، اللہم آرنی فی الحقائق الاشیاء کلہا کما ہی، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔